मैं उस नन्हे वजूद को कपड़े में लपेट कर घर ले आई थी। अम्मी ने मुझे देखकर दिल पर हाथ रखा और वहीं चारपाई पर गिर गई। मैं उनकी हालत देखकर घबरा गई थी। तभी कमरे में से भाभी बाहर आई, कहने लगी, अरे ये किसका बच्चा उठा कर ले आई? तभी मैं जल्दी से कहने लगी, अम्मी अम्मी क्या हो गया आपको? आप क्या समझ रही हैं? ये बच्चा मुझे बाहर दरख्त के नीचे मिला है। लेकिन अम्मी और भाभी की आंखों में मेरे लिए शक था। भाभी तो वैसे ही मेरा जीना हराम करके रखती थी, लेकिन अम्मी की आंखों में शक देखकर मुझे दुख हुआ था। तभी मैंने कपड़े में वो लिपटा बच्चा खोल कर अम्मी के सामने रख दिया। अम्मी और भाभी उसे देखकर उछल पड़ी। फिर भाभी हंसते हुए कहने लगी, अरे ये जानवर का बच्चा है या इंसान का? देखो तो कितना अजीब है। मुझे सच में ये बात सुनकर दुख हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो किसी बच्चे के बारे में ऐसी बात भी कर सकती हैं। अम्मी कहने लगी, सच सच बताओ, इसे तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं झंझलाते हुए कहने लगी, ओहो अम्मी, आप मुझ पर शक कर रही हैं, वो भी अपनी बेटी पर। दरअसल आज मैं नाजिया की तरफ गई थी। वापसी में आ रही थी जब मैंने सड़क की दाईं तरफ, जो बहुत सारे दरख्त बने हुए थे, वहीं पर एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और हैरान थी क्योंकि मेरे अलावा उस सड़क पर कोई भी मौजूद ना था। मुझे डर भी लगा कि इतना छोटा बच्चा न जाने अकेला है या किसी ने जानबूझकर उसे कहीं फेंक दिया है। अब मैं उसे ढूंढने लगी तो तभी मुझे दरख्त की शाख में कपड़े में लिपटा ये बच्चा नजर आया। पहले तो मैं समझी कि शायद किसी ने यूं ही कपड़ा वगैरह रख दिया है, लेकिन जैसे ही उसमें से बच्चे के रोने की आवाज़ आई तभी मैं चौंकी थी। वो कपड़ा उठाया तो ये बच्चा वहां पर मौजूद था और भूख से नढाल भी था। मैं उस औरत को ढूंढ ढूंढ कर थक गई जिसने इसे पैदा करके वहां पर छोड़ दिया था, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी मुझे कोई औरत ना मिली। ऐसा लगता है कि अम्मी ये किसी का नाजायज बच्चा होगा, तभी तो इतनी बेदर्दी से उस तरफ की शाख से बांधा हुआ था। अम्मी को ये सुनकर बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन भाभी की आंखों में मेरे लिए शक था। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे ये नाजायज बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा है। लेकिन मुझे उनसे कोई गर्ज ना थी। वो शुरू से ही ऐसी थी, मुझसे हसद करने वाली, मुझसे नफरत करने वाली। उनका बस नहीं चलता था कि मुझे इस घर से धक्के देकर निकाल देती। फिर मैं उस नन्हे से बच्चे को अपने बाजू में उठाकर उसे लेकर अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद पूरे मोहल्ले में धूम मच गई कि हुमा को दरख्तों के पास से एक नन्हा बच्चा मिला है जो ना जाने किसने वहां पर फेंक दिया है। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि मोहल्ले की औरतों ने एक रश लगा लिया था। मुझे उनके आने जाने से तो कोई परेशानी ना थी, लेकिन भाई के आने का वक्त हो रहा था और उनसे मैं और अम्मी बहुत डरते थे। अगर उन्होंने ये सारा तमाशा घर में देख लिया तो न जाने वो क्या समझेंगे। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। औरतों की एक भीड़ भाई ने पहले ही घर के पास देख ली थी। जब अंदर आए तो उन्हें सारा मामला पता चल गया। औरतों के सामने तो उन्होंने कुछ भी ना कहा, लेकिन जैसे ही रात हुई तो उन्होंने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। भाभी भी मुसलसल बोले जा रही थी कि देखो तो सही, ये एक कुंवारी लड़की है, इससे क्या जरूरत थी एक नौजायदा बच्चा लेकर आने की। अब सारे मोहल्ले की औरतें हम पर शक करेंगी कि हमारे घर में ही एक कुंवारी लड़की है जो कोई गलत काम कर सकती है। अब देखो, लोगों के मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते। वो तरह तरह की बातें बना रही थी, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ये नेकी मुझे इतनी भारी पड़ जाएगी। फिर भाई कहने लगे कि जहां से इस बच्चे को लेकर आई हो वहीं पर इसे छोड़ कर आओ। मैं नहीं चाहता कि कल को लोग अजीब अजीब बातें करें। आखिर तुम्हारी शादी होगी तो हम किस मुंह से उन्हें ये कहेंगे कि हमारी बहन कुंवारी है? हर कोई यही पूछेगा कि आखिर ये लड़की कुंवारी है तो इसकी गोद में बच्चा कैसा? मैं घबरा कर कहने लगी, भाई इस नन्हे बच्चे को वहां छोड़ दूंगी तो ये मर जाएगा, इसीलिए आप भाभी से कहें ये इसे पाल ले। वैसे भी भाभी पिछले 5 साल से माँ नहीं बनी है। भाभी को तो ये बात सुनकर पतंगे लग गए। वो जोरों शोर से रोते हुए कहने लगी, अरे देखो तो सही, कैसे खड़ी होकर मेरे मुंह पर मुझे ताने दे रही है। मैं घबरा गई। मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन भाई ने सारा मामला खत्म करने के लिए कहा कि ठीक है, तुम 2-4 दिन इस बच्चे को अपने पास रख लो, लेकिन जल्द ही मैं इसके बारे में मालूमात करवाता हूँ। ना जाने किसका बच्चा है, कौन इसे फेंक कर चला गया है। अब मैंने उस नन्हे से वजूद को बाहों में उठाया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गई।
بچے کو چارپائی پر لٹا کر میں خود اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ میری آنکھوں میں ماضی کی چند یادیں آنے لگیں۔ جب ابو زندہ ہوتے تھے تو میں کسی شہزادی کی طرح اس گھر میں اپنی زندگی گزارتی تھی، لیکن اب میرا وجود کسی نوکرانی کی طرح اس گھر میں پڑا تھا۔ صرف اور صرف ایک زندگی کے ایک انسان کے جانے کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ میرا نام ہما ہے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرا بڑا بھائی جو مجھ سے 10 سال بڑا تھا، جبکہ میں اس سے 10 سال چھوٹی، اور سب کی لاڈلی بھی۔ امی کہتی ہیں کہ بھائی ہونے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے صاف جواب دے دیا تھا کہ اندرونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اب آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکیں گی، اور میں نے بھی امید چھوڑ دی تھی۔ لیکن پھر تمہارا بھائی 10 سال کا ہو گیا تو اچانک ہی مجھے خوشخبری ملی کہ میرے وجود میں ایک ننھا وجود پل رہا ہے۔ جیسے ہی تم میری گود میں آئیں تو مجھے اس دنیا کی ساری خوشیاں مل گئیں۔ امی ابو نے مجھے بہت پیار دیا تھا، بھائی بھی مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں شادی ہونے کے بعد وہ اتنا بدل گئے تھے۔ پھر میں 10 سال کی ہوئی تو ابو اچانک یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ بھائی بھی جوان ہو گئے، اب وہ ایک کمپنی میں جاب کر رہے تھے۔ یوں ہم دونوں ماں بیٹی کی ذمہ داری بھائی کے کندھوں پر آ گئی۔ ان کا پہلے سے ہی نکاح پھپھو کی بیٹی سے ہو گیا تھا، جنہیں وہ بچپن سے پسند کرتے تھے۔ عروج بھابھی شادی کر کے ہمارے گھر آ گئی، لیکن وہ ایک نخریلی اور لڑائی جھگڑا کرنے والی لڑکی تھی۔ اسے نہ تو میرا وجود برداشت ہوتا تھا اور نہ ہی امی کا۔ شادی کے 5 سال ہونے کے باوجود بھی ان کے بچے نہیں ہوئے تھے۔ میں نے اور امی نے کبھی بھی انہیں اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جھوٹی سچی لگا کر بھائی سے کہتی تھی کہ تمہاری ماں مجھے بانجھ کہتی ہے۔ اب بھائی کی تنخواہ اتنی نہ تھی، اس لیے ابو کی جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ ساری بھائی کی شادی پر لگ گئی۔ میرے لیے امی نے چند چیزیں ضرور جمع کر رکھی تھیں اور خاندان سے میرے کئی رشتے بھی آئے تھے، لیکن اب بھائی کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ وہ میرا جہیز جمع کر کے شادی کر سکتے۔ یوں امی اس امید پر بیٹھی تھیں کہ جب تک تمہارا پورا جہیز نہیں بن جاتا میں کہیں بھی تمہارا رشتہ طے نہیں کروں گی، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ میرا اتنا اچھا نصیب نہیں تھا کہ میں ٹرک بھر کر جہیز اپنے سسرال لے کر جاتی۔ بھائی کی کم آمدنی، گھر کے خراب حالات، اوپر سے بھابھی کا علاج بھی چل رہا تھا۔ ان کی ہر مہینے 15,000 کی دوائیاں آتی تھی۔ بھائی کی آدھی تنخواہ تو بھابھی کے علاج میں ہی جا رہی تھی۔ ایسے میں میری شادی ہونا تو مجھے ناممکن ہی لگتا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی بچوں کا بہت شوق رہا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں 8-9 سال کی تھی، تب محلے میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہوتی تھی جس کی عمر 2 یا 3 سال تھی، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ ننھی سی بچی صرف 1 سال کی لگتی تھی۔ بالکل کالی سیاہ رنگت، اوپر سے سوکھے سوکھے بازوؤں والی لڑکی۔ اسے دیکھ کر ہر کوئی ڈرتا تھا، لیکن مجھے اس سے اس قدر محبت تھی کہ میں اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر گھومتی، ہر وقت اس کی ماں کے پاس بیٹھی رہتی، اسے دیکھتی رہتی۔ مجھے اس پیاری سی بچی سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ میں خود بھی ایک گوری رنگت کی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا جس نے مجھے احساس برتری میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ گلی میں سے گزرنے والے بچے بھی مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ اکثر میں انہیں اپنے گھر بلا کر کھیلا کرتی تھی، لیکن جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی میرے سارے شوق ختم ہو گئے تھے، کیونکہ بھابھی نے آ کر پورے گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب ان کی مرضی سے ہی ہر کام ہوتا تھا۔ آج میں اپنی دوست نازیہ کے گھر گئی تھی، جب راستے میں مجھے یہ ننھا سا بچہ ملا۔ یہ صرف 2 دن کا تھا، نہ جانے کس ظالم نے اسے یوں درخت پر چھوڑ دیا تھا۔ شکر ہے کہ کسی چیل کوے کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، ورنہ نہ جانے اس کا کیا حال کرتا۔ بھابھی مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، حالانکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ میں ایک پاکیزہ دل اور صاف کردار کی لڑکی ہوں۔ میں کبھی بھی کسی غلط چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، اور ابھی میری اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ میں ایسے کسی معاملے میں پڑ جاتی۔ میری عمر اس وقت صرف 20 برس ہی تو تھی۔ پھر دن رات میں اس بچے کا خیال رکھنے لگی، لیکن وہ بچہ تھا کہ ہر وقت بیمار نظر آتا۔ چونکہ سردی کا موسم آنے والا تھا، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ میں اس ننھے سے بچے کے لیے چند کپڑے لے آؤں۔ تبھی میں نے امی کی منتیں کرنا شروع کی کہ اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں میں سے چند پیسے وہ مجھے دے دیں۔
لیکن امی نے سختی سے منع کیا کہ وہ پیسے میں تمہاری شادی کے لیے جمع کر رہی ہوں، اتنی مشکلوں سے تو تمہارے بھائی سے مانگتی ہوں۔ لیکن میں نے بھی ضد لگا لی اور کہا کہ آپ کو اس ننھی جان کا واسطہ ہے، مجھے وہ پیسے دے دیں تاکہ میں تھوڑے سے کپڑے لا کر سردی سے اسے بچا سکوں۔ پھر میری لاکھ منتیں کرنے کے بعد امی نے چند پیسے میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ اب میں نے بچے کو امی کے حوالے کیا اور خود مارکیٹ آ گئی۔ ابھی میں اس کے لیے کپڑے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک لڑکے نے مخاطب کیا۔ جیسے ہی پیچھے پلٹی تو وہ لڑکا کہنے لگا، باجی یہ آپ کو اس لڑکی نے دیا ہے، وہ جو اس درخت کے پیچھے کھڑی ہے۔ میں نے وہ لفافہ تھاما اور اس لڑکی کو دیکھنے لگی، لیکن وہاں تو مجھے کوئی بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آیا تھا۔ لفافہ دینے والا لڑکا بھی آنن فانن غائب ہو چکا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے وہ لفافہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی، نہ جانے مجھے اتنے سارے پیسے دینے والی کون لڑکی تھی۔ امی کے دیے ہوئے سارے پیسے میں نے اپنے پاس ہی رکھ لیے، جبکہ اس لفافے والے پیسے سے میں نے سارے بچے کی شاپنگ کی چیزیں خرید لیں اور چند پیسے بچا لیے۔ پھر جیسے ہی میں ڈھیر سارا سامان لے کر گھر آئی تو بھابھی نے مجھے بڑی چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ دوسری طرف امی پریشان تھی، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، ارے یہ بچہ ہے یا کوئی جن، اس نے تو مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے، اتنا چھوٹا سا ہے لیکن عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ امی کے چہرے پر خوف تھا، لیکن جب میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی، ارے کبھی دائیں طرف آنکھیں گھما کر دیکھتا ہے، کبھی بائیں طرف، گول گول آنکھیں ایسی ہیں جن سے اچھا بھلا انسان بھی ڈر جائے۔ امی کہنے لگی، نہ جانے تم اسے کیوں لے کر آ گئی ہو، کہیں یہ آسیب زدہ نہ ہو۔ مجھے ان باتوں کی کوئی سمجھ نہ تھی۔ میں چہک چہک کر امی کو وہ سارا سامان دکھانے لگی جو میں مارکیٹ سے لے کر آئی تھی، لیکن امی کو اس بات پر خفگی تھی۔ پھر وہ تیزی سے کہنے لگی، میں نے تمہیں چند پیسے دیے تھے، یہ تم اتنا سارا سامان کیسے لے آئیں؟ پھر میں نے لفافہ دینے والی بات گول کر دی۔ میں انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے ایک انجان لڑکی نے لفافہ بھجوایا تھا۔ پھر وہ مجھ سے الٹے سیدھے سوالات کر کے اس بات پر اصرار کرتی کہ میں اس بچے کو وہیں چھوڑ آؤں جہاں سے میں اسے لائی تھی۔ اس بچے کے آنے سے تو جیسے میری زندگی میں بہار آ گئی تھی، لیکن سارے لوگ اس سے خوف زدہ رہتے تھے، حتیٰ کہ بھابھی تو اس سے بے پناہ نفرت کر کے گھن کھاتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ یہ بچہ بے پناہ کالی رنگت کا مالک تھا۔ رات کو وہ بچہ میرے پاس ہی سوتا تھا۔ میں بستر پر لیٹی اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے مجھے ڈھیر سارے پیسے بھجوائے تھے۔ کیا وہ اس بچے کی کوئی رشتہ دار ہے یا اس کی ماں تو نہیں؟ ایسی ہی عجیب عجیب سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ ضرور اس سے معلوم ہوگا کہ اس کا بچہ میرے پاس ہے، ورنہ بھلا اتنے پیسے کون کسی کو بھجوا سکتا ہے۔ پھر اس رات میں اس بچے کے ساتھ ہی سو رہی تھی جب ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سرہانے کھڑا ہو۔ میں اچانک ہی چونک کر اٹھی۔ وہ بچہ بے خبر سویا پڑا تھا۔ بظاہر وہ ایک بدصورت کالا کلوٹا بچہ تھا، لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، کسی کی موجودگی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ نہ جانے کون میری چارپائی کے نزدیک آیا تھا۔ امی بے خبر سوئی پڑی تھی۔ میں اٹھ کر باہر صحن میں گئی، کہیں بھابھی تو نہیں میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے شک بھری نظروں سے ان کے دروازے کو دیکھا جو بند پڑا تھا۔ شاید خواب میں ایسی کیفیت محسوس ہوئی ہوگی، یہی سوچ کر میں واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ لیکن پھر ایک بار ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہر بار ہی جب آدھی رات کو میں سوتی تو میرے سرہانے کوئی کھڑا رہتا۔ اب مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ امی بھی اکثر کہتی تھیں کہ یہ بچہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اس کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے، بھئی اسے میرے پاس نہ چھوڑ کے جایا کرو۔ وہ اکثر گول گول آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا، حالانکہ اتنے چھوٹے بچوں کو تو دیکھنے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، یا تو وہ زیادہ تر روتے رہتے ہیں یا پھر سارا دن سوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بچہ انوکھا تھا، سارا دن جاگتی آنکھوں سے چھت کو دیکھتا رہتا۔ اس کی اوپر چڑھی ہوئی آنکھوں سے تو اکثر میں بھی ڈر جایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سنا جب بھابھی فون پر اپنے کسی رشتہ دار سے باتیں کرتے ہوئے اسے کہنے لگی، ارے نہ جانے کس کا بچہ اٹھا کے لے آئی ہے، مجھے تو شک ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ اس کالے کلوٹے بچے سے محبت جتاتی ہے، اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ مجھے ان کی یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ شاید آج کل کے دور میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے،
इसी वजह से भाभी हर वक्त फ़ोन पर अपने रिश्तेदारों से मेरी बुराइयां करती रहती थी, लेकिन मुझे उनकी खाक परवाह ना थी। मैं जानती थी कि मेरे दिल में कोई खोट नहीं। फिर एक दिन मैं और अम्मी उसे लेकर मार्केट जा रहे थे, जब मैंने महसूस किया जैसे हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा हो। मैं पलट कर देखती तो वहां कोई भी ना होता, लेकिन ऐसे लगता जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। और तो और अम्मी ने भी ये बात महसूस कर ली। वो कहने लगी, आखिर ये हमारे पीछे है कौन जो पलट के देखने पर छुप जाता है? हुमा, मुझे किसी के कदमों की आवाज आ रही है। मैं भी खौफजदा सी हो गई। फिर अम्मी परेशान सी होकर कहने लगी, कहीं इस बच्चे में कोई असरात तो नहीं है? क्योंकि तुमने जिस जगह से ये बच्चा उठाया था वहां तो कोई इंसान आता जाता भी नहीं है। कितनी दफा मना किया है कि मगरिब के वक्त वहां से ना आया जाया करो। वो परेशानी में ही ऐसी बातें किया करती थी। दूसरे दिन भाई आए। अम्मी से कहने लगे, मेरे दोस्त की बीवी अपने भाई के लिए रिश्ता लेकर आना चाहती है, हुमा का, लेकिन मैं आपकी अजीब हरकतों से परेशान हो गया हूं। अब वो इस बच्चे को देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आखिर आप इसे किसी यतीम खाने में क्यों नहीं भिजवा देती? मैं भाई की बात सुनकर बुरी तरह डर गई। अम्मी कहने लगी, बेटा पहले रिश्ता तो होने दो, जैसे ही इसकी शादी होगी तो ये बच्चा भी मैं इससे दूर कर दूंगी। अभी तो बस ये अपने लाओबालीपन में इसे पाल रही है। आखिर शादी होगी तो मैं कौन सा इसे इसके साथ ही ससुराल भेज दूंगी। अम्मी ने भाई को खामोश करवा दिया था। मैं भी खुश हो गई। फिर रिश्ते वाले आए तो मैं शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। मैंने देखा नन्हा सा बच्चा गोल गोल आंखें घुमा के मुझे ही देखे जा रहा था। मुझे बेइख्तियार हंसी आ गई। फिर जैसे ही मैं उसके पास से गुजरकर बाहर जाने लगी, अचानक से ही उसने मेरे दुपट्टे का कोना पकड़ लिया। मैं छुड़वाने लगी, लेकिन न जाने उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो दुपट्टा छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा, जब दुपट्टा खींचने पर उसका पल्लू अलग होकर उसी के हाथ में रह गया। मैं घबरा गई। फिर अम्मी झंझला कर कमरे में आई, कहने लगी, कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूं, आती क्यों नहीं हो? मैं फौरन ही मेहमानों के पास चली गई। फिर दूसरे दिन ही उनका पैगाम आ गया, जब वो कहने लगे कि हमें लड़की बहुत पसंद आई है। अम्मी निहायत खुश थी कि मेरा रिश्ता एक अच्छी जगह पर हो गया था, लेकिन मैं उदास थी, क्योंकि अम्मी ने भाई से कह दिया था कि जैसे ही शादी के दिन करीब आएंगे तो वो इस बच्चे को किसी यतीम खाने में भिजवा देंगी। लेकिन मुझे ना जाने क्यों उससे इतना लगाव हो गया था। अब अम्मी ने अपने पास जमा उस मामूली सी रकम से मेरा जहेज बनाना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन भाई से कहने लगी, मुझे अभी बहुत सा सामान लेना है। तुमने 3 महीने के बाद शादी की तारीख तय कर दी है, अब इतनी जल्दी शादी का बंदोबस्त कैसे होगा? भाई परेशानी से कहने लगे, देखता हूं मैं, अगर मेरी कंपनी से मुझे लोन मिल जाए तो शादी में आसानी हो जाएगी। अम्मी और भाई दोनों ही परेशान थे, लेकिन मुझे अपनी शादी की कोई फिक्र ना थी। मैं तो बस इस बात पर उदास रहती थी कि अनकरीब ये बच्चा मुझसे जुदा हो जाएगा। फिर एक दिन अम्मी कहने लगी, मैंने पड़ोस वाली औरत से कहा है कि इस बच्चे को मैं किसी यतीम खाने में छोड़ना चाहती हूँ। तो वो कहने लगी कि क्यों नहीं, जब ये तुम्हारा कुछ नहीं लगता तो क्या जरूरत है इसे अपने साथ रखने की? वैसे भी हुमा तो एक कुंवारी लड़की है, अगर ससुराल वालों की इस बच्चे पर नजर पड़ गई तो ना जाने वो क्या क्या उल्टी सीधी बातें करेंगे। मैं खामोश थी। फिर मुल्तजी लहजे में अम्मी से कहने लगी, अम्मी क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं? अम्मी मेरी बात सुनकर बुरी तरह चीखी थी। फिर गुस्से से कहने लगी, खबरदार जो तुमने ऐसा सोचा भी तो। तुम नहीं जानती, लोग तो मामूली मामूली बातों पर शक करने लग जाते हैं, और फिर ये तो एक दूध पीता बच्चा है, सब यही समझेंगे कि जरूर ये तुम्हारा कोई गुनाह है। लेकिन अगली रात जो कुछ हुआ वो हम सब के लिए नाकाबिले यकीन था। जब एक रात भाभी बुरी तरह चीखने लगी, मैं और अम्मी डर कर उठे। भाभी के चीखने पर दौड़े दौड़े सहन में गए तो हैरान रह गए। भाभी सहन के बीचों बीच बेहोश पड़ी थी। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाया गया। जब भाई ने पूछा कि उसे क्या हुआ था तो वो कहने लगी, मैंने इस बच्चे को दरख्त पर बैठे हुए देखा था, वो खुद ही ऊपर नीचे छलांगे लगा रहा था। भाई नीचे मुंह करके बेइख्तियार मुस्कुराने लगे। मुझे भी हंसी आ गई। यकीनन ये सब भाभी का कोई डरावना ख्वाब था। भला इतना छोटा बच्चा दरख्त पर कैसे बैठ सकता है? भाभी की आंखों में आंसू थे। वो सबको यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कहने लगी,
میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، اسے فوراً گھر سے نکالو۔ میں نے اندر جا کر بچے کو دیکھا، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ یقیناً بھابھی یہ سارے ڈرامے کر رہی تھیں کہ کہیں میری شادی کے بعد ان پر اس بچے کی ذمہ داری نہ آ جائے۔ لیکن اس دن میں امی کے ساتھ سامان کی خریداری کرنے گئی تھی جب ایک فقیرنی نے میرا راستہ روک لیا۔ امی دوسری دکان پر بے خبر کھڑی تھی۔ اس فقیرنی کی آنکھیں عجیب سی ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے میرے ہاتھ میں ایک پرچہ تھمایا اور دور ہجوم میں جا کر غائب ہو گئی۔ میں نے اس پرچے کو تھام تو لیا تھا، لیکن میں حیران تھی کہ آخر وہ فقیرنی تھی کون۔ پھر کافی دیر کی خریداری کے بعد ہم گھر لوٹے تو میں نے امی سے پرچہ چھپا کر ایک کتاب کے نیچے رکھ دیا۔ لیکن جیسے ہی رات کو چارپائی پر لیٹی تو یاد آیا کہ اس فقیرنی نے مجھے ایک کاغذ تھمایا تھا۔ امی گہری نیند سوئی پڑی تھی، وہ بچہ بھی جھولے میں موجود تھا۔ پھر میں نے وہ کاغذ اٹھایا، اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگی۔ تم سے مخاطب ہونے والی اس بچے کی ماں ہے۔ ایک خطرے کی وجہ سے میں اسے انسانوں کی دنیا میں چھوڑ گئی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تمہیں اس بچے کو مجھے دینا ہوگا۔ ہاں، اسے یہاں وہاں چھوڑنے سے پہلے اس بستی کے پیچھے جو جنگل ہے وہاں پر موجود ایک جھونپڑی میں جمعرات کی رات 12 بجے اس بچے کو رکھ دینا۔ میں آ کر اپنے بچے کو لے جاؤں گی۔ اس کے بعد میرا تمہارا واسطہ ختم۔ تم نے اتنے دن تک میرے بچے کی حفاظت کی، بہت بڑا احسان کیا۔ وقت آئے گا تو میں اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔ فقط ایک مجبور ماں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس خط کی تحریر نے تو میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ آخر اس بچے کی ماں مل گئی تھی، لیکن وہ لڑکی ہے کون؟ اور اس نے ایسا کیوں کہا ہے کہ وہ انسانوں کی دنیا میں اس بچے کو چھوڑ گئی تھی، جبکہ اس نے مجھے اس جنگل کی طرف آنے کا کہا ہے جہاں کا راستہ آسیب زدہ ہے؟ وہاں تو کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے۔ کیا اس جنگل میں بھی کوئی جھونپڑی موجود ہے؟ حالانکہ ایسا کوئی گمان بھی نہیں، کیونکہ وہ جنگل کسی خطرے سے خالی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ایک بار اس جنگل میں جاتا ہے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ مجھے اب شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ امی تو مجھے کبھی اس جنگل کی طرف جانے نہیں دیں گی، اور پھر اس نے مجھے رات کو آنے کا کہا تھا۔ آج منگل ہے، اس کا مطلب کہ مجھے 2 دن بعد وہاں جانا ہوگا۔ بالآخر اس بچے کی اصل ماں اس تک پہنچ ہی گئی۔ تبھی تو میں کہوں کہ مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس کیوں ہوتا تھا۔ شاید وہ اس کی تڑپتی ہوئی ماں ہی تھی جو یوں بے چینی سے پھر رہی تھی۔ بچہ اور ماں دونوں ہی میرے لیے پراسرار تھے، لیکن میں سوچتی تھی کہ کاش وہ میرے سامنے آئے تو میں اس سے چند سوالات کر سکوں کہ آخر وہ اس طرح اس درخت پر اپنے بچے کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی۔ لیکن شاید وہ میرے سامنے آنا ہی نہیں چاہتی تھی، تبھی تو اس نے اس بچے کو جھونپڑی میں چھوڑنے کا کہا تھا۔ پھر میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اچھا ہے، اس بچے کو کسی یتیم خانے میں چھوڑنے سے بہتر ہے کہ میں اسے اس کی ماں کے حوالے کر دوں۔ کم سے کم اس سے میرے دل کو تو سکون ہوگا۔ اب میں فیصلہ کر چکی تھی، جمعرات کی رات 12 بجے مجھے اس جنگل میں جانا ہی ہوگا، بھلے ہی یہ کام میں گھر والوں سے چھپ کر کروں۔ دوسرے دن میں کسی جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ مجھے ایک پل سکون نہیں تھا، بس اسی لمحے کا انتظار تھا جب یہ بچہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ امی میری بے چینی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سمجھ نہیں آتی اتنی بے چینی کیوں ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، لیکن امی کی بات نے مجھے غصہ دلا دیا۔ جبھی وہ کہنے لگی، پڑوسن نے کہا ہے کہ اس نے ایک یتیم خانے کا پتہ کروا لیا ہے، یہ یتیم خانے کے لوگ جلد ہی اس بچے کو لینے آ جائیں گے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ بچہ ہوگا تو وہ لے کے جائیں گے نا، اس سے پہلے ہی مجھے اپنا کام کر گزرنا ہے۔ میں اسے اس کی ماں کے حوالے کروں گی۔ پھر جیسے ہی جمعرات آئی، میرے وجود میں ایک عجیب سی کپ کپی دوڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی بڑی سی کالی چادر لی، اس بچے کو بھی میں نے اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ لیا۔ اس رات میں گھر سے چھپکے سے نکلی، پیدل ہی پیدل اس جنگل کی طرف جانے لگی۔ ساری بستی کی گلیاں چھوڑ کر وہ سب سے آخر میں موجود تھا۔ جنگل کا راستہ بہت کٹھن اور دشوار تھا، لیکن میں کسی ماں کی مدد کرنے جا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بڑی مشکل سے وہ پرخطر راستہ پار کر کے اس جھونپڑی تک پہنچی تھی۔
یہاں سنسان اور ویرانے میں بھلا رات کے 12 بجے کس نے ہونا تھا؟ میرے اندر ہمت اس چھوٹے بچے کی وجہ سے آئی تھی۔ جھونپڑی میں ایک چھوٹی سی چادر موجود تھی، میں نے اسی پر وہ بچہ رکھ دیا، پھر تھوڑی دور جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی اور میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جو بچے کو آ کر لے کر جائے گی، لیکن اتنی دیر تک بیٹھے رہنے کے باوجود بھی کوئی وہاں پر نہیں آیا۔ اب میں مایوس ہو چکی تھی، اس طرح سے تو میں بچے کو ہرگز چھوڑنے والی نہیں تھی۔ پھر جیسے ہی جا کر میں اس جھونپڑی میں بچے کو دیکھنے لگی تو زمین آسمان ایک ہو گئے، کیونکہ بچہ وہاں سے غائب تھا۔ کوئی آ کر اس کو لے کر چلا گیا تھا، لیکن مجھے نظر ہی نہیں آیا تھا۔ تھر تھر کانپتے وجود کے ساتھ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچی تھی۔ میرا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو امی حیران رہ گئی، کیونکہ بچہ گھر میں تھا ہی نہیں۔ امی کہنے لگی راتوں رات بچہ کیسے غائب ہو گیا؟ لیکن میں خاموشی سے اپنا کام کرتی پھر رہی تھی۔ مجھے خود سمجھ میں نہ آیا تھا کہ جھونپڑی سے اس بچے کو لے جانے والا کون تھا، آخر وہ سامنے کیوں نہیں آیا؟ خیر بھابھی اور امی اس بات پر مطمئن ہو گئی کہ بچہ اس گھر سے چلا گیا ہے۔ آخر کو میری شادی بھی ہونے والی تھی۔ اس دن بھائی آ کر امی سے کہنے لگے کہ میں نے لون کی درخواست دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے، ہما کی شادی کے لیے 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ امی بھی شکر ادا کرنے لگیں کہ اچھا ہے، میری بیٹی کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن بھابھی کو پتنگے لگ گئے۔ وہ کہنے لگی اتنا بڑا قرضہ آپ نے اٹھا لیا، پوری زندگی لگ جائے گی تب بھی نہیں اتریں گے یہ پیسے۔ میں شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ بیچارے بھائی نے میرے لیے کتنا بڑا قرضہ اپنے سر پر ڈال لیا تھا۔ کاش کہ یہ جہیز کے رواج ہی نہ ہو تو کسی بھائی یا باپ کے اوپر اتنا قرضہ نہ چڑھے۔ پھر شاید میرا نصیب اس قدر بدقسمت تھا کہ اس دن بھائی کو لون ملنے والا تھا۔ بھائی بینک سے واپس آ رہے تھے جب اچانک کچھ ڈاکو ان کے پیچھے لگ گئے۔ شکر تھا کہ بھائی کی جان بچ گئی تھی، لیکن وہ اتنی بڑی رقم ڈاکو لوٹ کر لے گئے۔ بھائی جیسے ہی گھر میں آئے تو ہم سبھی جانتے تھے، امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ بھابھی مجھے کوسنے دے رہی تھی کہ اس منحوس کی وجہ سے یہ گھڑی دیکھنی پڑ رہی ہے۔ شکر ہے کہ میرے شوہر کو کچھ نہیں ہوا، لیکن اتنا بڑا قرضہ چڑھ گیا اور پیسہ بھی نہ ملا۔ صدمے سے امی کی بری حالت تھی۔ وہ اس بات پر ڈر رہی تھیں کہ کہیں میری بیٹی کی شادی نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ شادی میں تو صرف 1 مہینہ باقی تھا۔ میں پریشان سی اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے نصیب میں خوشیاں ہی نہیں ہیں۔ پہلے ابو کا اتنی جلدی چلے جانا، پھر بھائی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ، یہ سب میرے نصیب کی کالک ہی تو تھی۔ اس دن میں اپنی سہیلی نازیہ کے گھر آئی تھی، اپنے دل کی باتیں کر کے اس کے ساتھ کچھ بوجھ ہلکا کر لیتی تھی، پھر اس سے مل کر گھر واپس جا رہی تھی جب اچانک راستے میں ایک عورت نے مجھے روکا۔ کہنے لگی وہ سامنے جو عامل کا آستانہ ہے وہاں پر تمہیں ایک لڑکی بلا رہی ہے۔ میں حیران رہ گئی تو وہ عورت کہنے لگی جاؤ اس کی بات سن لو، تمہاری قسمت بدلنے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ میں حیران پریشان سی آستانے کو دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہماری کالونی کے پاس یہ آستانہ موجود تھا جس پر ایک عامل بیٹھ کر تعویذ گنڈے وغیرہ کرتا تھا، لیکن ہم کبھی بھی یہاں پر نہیں آئے تھے۔ ایسے میں بھلا کون سی لڑکی ہو سکتی ہے جو مجھے اس طرف بلا رہی ہے؟ یہی جاننے کے لیے میں وہاں پر پہنچ گئی۔ تبھی ایک لڑکی نقاب پوش مجھے دیکھنے لگی، پھر ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اب وہ آگے اور میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ پیدل چلتے چلتے ہم کافی آگے آ گئے تھے۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، ایک سنسان سی جگہ تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی یہاں پر تم محفوظ ہو، تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں حیران تھی کہ اسے اپنا ڈر نہیں بلکہ میری فکر ہے۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں اس نے کچھ چھپا رکھا تھا، وہ ایک تھیلا سا تھا جو وہ اپنے ساتھ لیے کھڑی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں، کیونکہ تم نے اتنا بڑا احسان کیا ہے جس کا میں بدلہ نہیں چکا سکتی۔ کون ہو تم؟ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا۔ تبھی اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اس کی آنکھیں بڑی عجیب سی جبکہ شکل بھی خوفناک سی تھی۔ کالا کلوٹا چہرہ لیے وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں ڈر کے پیچھے ہوئی تو کہنے لگی ڈرو مت، میری شکل ایسی ہی ہے،
لیکن میں ایک نیک جن زادی ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اور زیادہ ڈر گئی۔ تو وہ کہنے لگی ہاں، میں ایک جنات کے قبیلے سے ہوں، ایک نیک جن زادی ہوں۔ وہ بچہ جسے تم اتنے دن سے اپنے ساتھ رکھ رہی تھی وہ میرا ہی بچہ تھا، جسے میں نے اپنی طاقت سے ایک انسانی روپ دے دیا تھا، لیکن وقت آنے پر میں اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ تم بہت پریشان ہو۔ میں گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ نہیں نہیں، وہ بچہ جنزاد نہیں ہو سکتا، وہ انسانوں کا بچہ تھا۔ کیا تم اسے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی؟ پھر وہ کہنے لگی ہاں، وہ میرا ہی بچہ تھا۔ دراصل کئی دن پہلے میں ایک عجیب سی پریشانی میں گرفتار ہو گئی تھی۔ میرے پیچھے ایک شیطانی عامل لگ گیا تھا۔ اسے ایک ایسی جن زادی کی ضرورت تھی جو حاملہ ہو۔ اس نے مجھے اپنے پاس قید کر لیا تھا۔ اسے صرف میرا بچہ چاہیے تھا، بلکہ وہ مجھے بھی اپنا قیدی بنانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے پوری طرح بے بس کر دیا تھا، لیکن میرے حمل کے دن بہت قریب آ گئے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے یا میرے بچے کو اپنا قیدی بنا کر اپنے پاس رکھے۔ میں تو اپنی طاقت سے اپنے آپ کو آزاد کروا لیتی، لیکن میرا بچہ، وہ تو کمزور تھا۔ وہ بھلا کیسے اس عامل کی قید سے آزاد ہوتا؟ لیکن وہ شیطان بھی مجھے پوری طرح بے بس کر چکا تھا۔ پھر ایک رات وہ چلہ کاٹنے کے لیے قبرستان گیا۔ اس رات ہی مجھے بچہ ہونے والا تھا۔ بڑی مشکل سے میں وہاں سے بھاگ کر ایک جنگل میں گئی۔ وہیں پر میرا بچہ پیدا ہو گیا۔ اس بچے کو لے کر میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ اسے محفوظ رکھ سکوں۔ میں نے اپنی ساری طاقتیں اس کے اندر ڈال دی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس شیطانی عامل کو میرے بارے میں خبر ہو جاتی، میں فوراً ہی چھپکے سے اسی آستانے پر پہنچی۔ شکر تھا کہ میرا بچہ محفوظ ہو گیا تھا، لیکن دن رات میں اسی پریشانی میں مبتلا رہتی کہ نہ جانے میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ پھر اپنی طاقتیں جمع کر کے آخر کار میں نے اس شیطان عامل سے مقابلہ کیا اور وہاں سے آزادی حاصل کر لی۔ اب میں پریشان سی انسانوں کی دنیا میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ سوچتی تھی کہ اپنے بچے تک کیسے پہنچوں گی، لیکن عمل کر کے مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرا بچہ اس وقت زندہ ہے۔ پھر ایک دن جب میں انسانوں کی دنیا میں فقیرنی کا روپ لیے پھر رہی تھی، تبھی میری آنکھوں نے اپنے بچے کو پہچان لیا جو تمہاری گود میں تھا۔ پھر چند لمحے میں ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ تم ایک اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ تبھی تو میرے بچے کو اپنے سینے سے چمٹائے وہاں پر گھوم رہی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے تمہارے گھر آنا جانا شروع کیا۔ یہ بات اور تھی کہ کسی کو بھی میرے وہاں آنے جانے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، تمہیں محسوس ضرور ہوتا تھا، لیکن میرا دکھائی دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ میرا بچہ چاہتا تو اپنی طاقت سے وہاں پر کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا، ورنہ تم کبھی بھی اسے اپنے پاس نہ رکھتی۔ پھر آخر کار وہ دن آ گیا جب میں اسے اپنے ساتھ قبیلے میں لے کر جانے والی تھی۔ میں نے ہی وہ پیغام تم تک پہنچایا تھا تاکہ بغیر تمہارے سامنے آئے اور اپنی اصلیت بتائے میں تم سے اپنا بچہ لے جاؤں۔ اس رات پھر میری ہدایت کے مطابق تم فوراً ہی میرے بچے کو لے آئیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ تم ایک مہربان لڑکی تھی۔ میں دل سے چاہتی تھی کہ میں تمہاری کوئی بڑی مدد کر سکوں۔ تمہاری آنکھیں مجھے ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن میں نے تمہارے سامنے آئے بنا ہی اپنے بچے کو لیا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ پھر کئی دن گزر گئے، میں تمہیں بھول جاتی جب ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ تم بہت پریشان ہو، کیونکہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم اپنی دنیاوی دولت کی وجہ سے پریشان ہو، کیونکہ انسانوں کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں تمہارے لیے قیمتی تحفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے وہ بڑا سا تھیلا میرے حوالے کر دیا۔ میں حیران تھی کہ اس میں ایسا کیا ہے۔ میں نے جب منع کیا تو کہنے لگی، دیکھو، اسے لینے سے انکار نہ کرنا، تمہارے لیے یہ بہت قیمتی ہے۔ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے جو میں تمہیں تمہاری شادی کے موقع پر دینا چاہتی ہوں۔ اس سے تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس تحفے کو تھام لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک جن زادی ہوگی۔ میرا دل بری طرح مچلنے لگا کہ میں ایک بار اس بچے کو دیکھ لوں، لیکن پھر وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب اس تھیلے کو اپنے پاس چھپائے میں جلدی جلدی گھر کی طرف جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی گھر پہنچی تو امی غصے سے کہنے لگی، یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟
رات ہو گئی ہے اور تم اب آ رہی ہو؟ بھائی کی طبیعت کئی دن سے خراب تھی اور پھر اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد تو وہ بہت پریشان بھی تھے۔ بھائی اور امی نے سختی سے بھابھی کو اور مجھے منع کیا تھا کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، کہیں اس کی وجہ سے تمہارا رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ حتیٰ کہ محلے پڑوس کے لوگوں کو بھی اس بات کی خبر نہ تھی، لیکن میں ان کی پریشانی کی وجہ سمجھتی تھی۔ پھر جیسے ہی رات کو سب گھر والے سو گئے تو میں چپکے سے اٹھی، الماری میں چھپایا ہوا وہ تھیلا میں نے نکال لیا۔ جیسے ہی کھولا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ حیرتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ اس میں تو خزانہ بھرا تھا، اس میں سارے زیورات چمک رہے تھے۔ رات کی اس مدھم روشنی میں ان زیورات کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ سونے، چاندی اور ہیروں سے بنے ہوئے زیورات ہیں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بے یقینی سے 2 گھنٹے تک انہیں دیکھتی رہی، پھر حفاظت سے انہیں الماری میں چھپا دیا۔ دوسرے دن بھی بھائی کام پر نہ جا سکے، ان کی طبیعت سنبھل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ ظاہر ہے 5 لاکھ کا نقصان ہم غریب لوگوں کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن پھر میں نے ہمت کی اور وہ تھیلا لے جا کر بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ بھائی کہنے لگے یہ کیا ہے؟ پھر جیسے ہی انہوں نے تھیلا کھول کر دیکھا تو بھونچ کے رہ گئے۔ بھائی نے حیرت سے کہا یہ اتنا سارا زیور، یہ تم کہاں سے لائی ہو؟ میں نے نظریں جھکا لی، پھر امی اور بھائی سے کہہ دیا کہ جس بچے کو میں پالنے کے لیے گھر لائی تھی اس کی ماں نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ بھابھی بھی دنگ رہ گئی، پھر حیرت سے کہنے لگی کیا وہ بہت امیر عورت تھی؟ تو میں دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی ہاں، بہت امیر، اتنی کہ شاید ہم کبھی اس تک نہ جا سکیں۔ اب بھائی اور بھابھی کے ساتھ ہی امی کا بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اتنے دنوں کی پریشانی کے بعد اچانک ہی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں اور خوشیوں بھرے دن لوٹ آئے تھے۔ امی تو اتنی خوش تھی، بار بار کہتی تھی دیکھا میں نہ کہتی تھی میری بیٹی کبھی گھاٹے کے سودے نہیں کرتی، اپنی چھوٹی سی نیکی سے اس نے بہت بڑا انعام پا لیا۔ لیکن آج بھی میں اس بچے کو یاد کر کے اداس تھی۔ پھر جب بھائی نے وہ زیورات فروخت کیے تو لوگوں نے منہ مانگے داموں خرید لیے، کیونکہ وہ زیورات کروڑوں میں تھے۔ ہماری قسمت ایسی بدلی کہ لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ دھوم دھام سے میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی، سب چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک آ رہی تھیں۔ اور تو اور بھائی نے میرے نام پر فلیٹ بھی لے لیا تھا اور لڑکے والوں کے سامنے شرط رکھ دی تھی کہ میں شادی کے بعد اس میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ محلے والے عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا کہ انہوں نے دولت گھر میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی، کوئی کہتا تھا کہ لگتا ہے کوئی چھپڑ پھاڑ کے خزانہ ملا ہے، لیکن یہ باتیں صرف ہمیں ہی معلوم تھیں۔ اب بھابھی بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، ان کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ میں چاہتی تو یہ ساری دولت اپنے پاس بھی رکھ سکتی تھی، لیکن میرے بھائی اور ماں کا اس پر سب سے پہلا حق تھا۔ بھائی کی پریشانی میں اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ پھر دھوم دھام سے رخصت ہو کر میں اپنے سسرال آ گئی۔ وہاں پر بھی میری خوب عزت کی جا رہی تھی۔ شاید آج کل انسان دولت اور مال دیکھ کر ہی عزت کرتے ہیں، اور یہی سب میرے سسرال میں ہو رہا تھا۔ میرا شوہر ایک اچھا اور خیال رکھنے والا انسان تھا، میں بڑی خوش تھی، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن جب میں اس کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تو وہیں پر میری ملاقات میری دوست کے ساتھ ہو گئی۔ پھر وہ مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی ارے ہما، جو بچہ تم پال رہی تھی وہ کہاں ہے؟ میں اپنے شوہر کے سامنے بچے کے ذکر پر گھبرا گئی۔ اس سے کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون سا بچہ؟ وہ کہنے لگی کیا تم اس بچے کو بھول گئی جسے تم اپنا بچہ کہتی تھی؟ وہ تو تمہاری جان تھا نا، اب نظر نہیں آ رہا؟ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اس دوست پر جس پر میں بہت اعتبار کرتی تھی وہ یوں میرے شوہر کے سامنے مجھے رسوا کرنے پر آ جائے گی۔ گھر آئی تو شوہر کا موڈ بہت خراب تھا، غصے سے کہنے لگا تمہاری دوست کس بچے کا ذکر کر رہی تھی؟ میں گھبرا کر کہنے لگی کسی بچے کا نہیں، وہ تو پاگل ہے۔ لیکن میرے شوہر کے دل میں شک آ چکا تھا۔ پھر جب اس نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی ہاں شادی میں مجھ سے بھی اس کے پڑوس کی ایک عورت کہہ رہی تھی کہ اس نے ایک بچے کو رکھا ہوا تھا، بہت ہی چھوٹا نوزائیدہ بچہ تھا۔ اب تو پورے سسرال میں یہ بات پھیل گئی۔
میں بری طرح گھبرا گئی. ایسا لگ رہا تھا میرا گھر ٹوٹ جائے گا. امی سے ملنے گئی تو امی اور بھائی سے وہ ساری بات میں نے بتا دی. امی کہنے لگی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی جو تم سے اپنا بچہ لے گئی تھی اور اتنے سارے زیورات تمہیں دے کر چلی گئی تھی. اب مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کسی کو بھی یہ حقیقت نہیں بتائی تھی کہ وہ ایک جن زادی تھی اور وہ بچہ بھی ایک جن زاد بچہ تھا. اب تو شاید وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئے گی. اب میں بری طرح پھنس چکی تھی. نہ تو امی اور بھائی کو یہ بات معلوم تھی، نہ ہی میرے سسرال والوں کو. بھلا میں اس جن زادی کی حقیقت کیسے کسی کے سامنے بتا سکتی تھی؟ اب میرے شوہر کو مجھ پر شک ہو گیا. پھر وہ کہنے لگا میرا شک تبھی دور ہوگا جب اپنا میڈیکل چیک اپ کرواؤ گی. میں بری طرح روتی تھی. اپنے شوہر کی آنکھوں میں شک دیکھنا آسان نہیں ہوتا. پھر میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی جب اچانک کسی نے آواز دے کر مجھے روکا. وہ ایک نقاب پوش کالی چادر میں ملبوس عورت تھی. اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا بچہ بھی تھا. میں ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹی تھی. میں جان چکی تھی کہ یہ وہی جن زادی ہے. پھر وہ میرے شوہر سے کہنے لگی اس لڑکی کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اس نے کئی دن تک میرے بچے کو پالا، اسے مصیبت سے بچا کر اپنے پاس رکھا. دنیا کی باتوں کے باوجود اس نے انسانیت کے ناطے میرے بچے کی حفاظت کی. میں اس کی احسان مند ہوں. آج کے بعد کبھی بھی اسے میری ضرورت پڑی تو میں اس کے پاس آ جاؤں گی. تم ایک اچھی اور مہربان لڑکی ہو. میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں. اس نے وہ لال رنگ کا باکس میرے ہاتھ میں تھمایا اور وہاں سے چلی گئی. میرا شوہر ہکا بکا کھڑا اس کالی کلوٹی عورت کو دیکھتا رہ گیا. پھر میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی. کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا. تو میں اداسی سے کہنے لگی شاید میں نے یہ نیکی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ آپ سے پہلے بھی کئی لوگ مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا چکے ہیں. میں لوگوں کی نظروں میں ایک مجرم بن کے رہ گئی ہوں. پھر میرے شوہر نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، مجھے گھر لے آیا. اب اس نے میرے سارے سسرال والوں کے سامنے گواہی دی کہ میری بیوی ہر گناہ سے پاک ایک بہت بڑے دل کی لڑکی ہے. پھر اس رات میں سونے لگی تو اس جن زادی کا دیا ہوا باکس کھول کر دیکھا. اس میں ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی جگمگا رہی تھی. میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری گواہی دینے کے لیے آج میرے سامنے آ جائے گی. شاید اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا کہ وہ ہر لمحہ میرا خیال رکھے گی اور مجھ تک کوئی مصیبت پہنچنے نہیں دے گی. میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ جہاں بھی رہے ہمیشہ اس کا بچہ اور وہ صحیح سلامت ایک خوشیوں بھری زندگی گزارے.